बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आज के प्रोग्राम में वीनस चैनल वालों की तवस्सुस से हम हाजिर हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और आज मेरी गुफ्तगू हदीस पाक की रोशनी में मैं इससे आगाज़ करता हूँ कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम हाकिम और इमाम बहकी, ये जो मुबारक हस्तियाँ हैं, इन्होंने अपनी किताब के अंदर तखरीज की है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हसब और नसब के बारे में फरमाया, क़यामत वाले दिन भी ये हसब और नसब का रिश्ता जो मेरा है, ये सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया में भी और क़यामत वाले दिन भी ये काम आएगा। और फरमाया, मैं हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन लोगों का ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा जो ये कहते हैं कि क़यामत में कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम हाकिम, इमाम बहकी, उनकी किताब की हदीस मुबारक से मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कोई रिश्ता क़यामत वाले दिन काम नहीं आएगा, उनके लिए गौर से ये इस हदीस पाक को गौर से सुने कि मेरा हसब व नसब क़यामत वाले दिन काम आएगा, बाकी कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। वो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई रिश्ता वहाँ काम नहीं आएगा, वो इस चीज़ का ख्याल करें कि वो अपना सोचें कि उनका क्या हाल होगा। ये मज़मून है इस हदीस के अंदर। इससे आगे चलिए, मेरे शेख फरमाते हैं कि नमाज के अंदर दुरूद पाक, नमाज के अंदर दुरूद पाक रखा गया। जैसे कोई ज़र्फ़ होता है, बर्तन होता है, तो बर्तन में कोई चीज़ डाली जाती है। नमाज एक ज़र्फ़ है और इसके अंदर दुरूद पाक उसका फल है। सुभान अल्लाह। इससे जैसे इंसान कोई कीमती से कीमती चीज़ हो ना, कीमती से कीमती चीज़ हो, तो इंसान उसे बड़ा संभाल के रखता है। तो रब्बे कायनात की हिकमतें भी देखें। कुर्बान जाए मौला तेरे रंगों पर, तेरी हिकमतों पर कि तूने हमें नमाज अता की, लेकिन नमाज के अंदर हमें दुरूद पाक, जो दुरूद पाक नमाज के अंदर रखा गया, नमाज ज़र्फ़ हो गया, बर्तन हो गया, और दुरूद पाक उसके अंदर, जैसे मैंने फल कहा, अल्लाह ने उसे सजा दिया। अब दौरान नमाज अल्लाह की याद हो रही है। नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? अल्लाह की इबादत की जाती है, खालिसतन अल्लाह की इबादत, उस वहदहू ला शरीक की इबादत, उस माबूदे हकीकी की इबादत। जब हम वो नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज के अंदर किसी गैर को उसमें शामिल हम नहीं करते,
یہ اللہ نے نماز ہمیں دی، تحفہ دیا، اور فرمایا کہ یہ میری خالصتاً عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نماز کے اندر جب ہم داخل ہوئے تو ہم غور کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہم اللہ کی حمد، تعریف، تسبیح، تحلیل اس کی بلند کرتے جا رہے ہیں۔ جو بلند کرتے جا رہے ہیں، اللہ پاک خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے اور میری تسبیح کر رہا ہے، میرا وحدہ لا شریک ہونا بیان کر رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں داخل ہوئے تو ہم شروع ہوئے کہ باری تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین کا رب ہے، تعریف کرتے جا رہے ہیں نماز کے اندر۔ مالک یوم الدین، تو یوم الدین کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صراط الذین، باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ انعمت، جن پر تیرا انعام ہوا۔ باری تعالیٰ تیرا کن پہ انعام ہوا؟ فرمایا وہ میرے جن پہ انعام ہوا وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ ہمارا مضمون واقعہ کربلا کے حوالے سے چل رہا ہے، سفر واقعہ کربلا شہادت تک، یہ ہمارا مضمون ہے۔ اب یہاں جب ہم صراط الذین کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا، تو اللہ نے فوراً جواب دیا، ہاں سیدھا راستہ یہ ہے میرا۔ بھائی باری تعالیٰ کون سا؟ فرمایا میرے نبیوں کا، میرے صدیقوں کا، سچوں کا، اور میرے شہیدوں کا، شہداء کا۔ اب سید الشہداء کون ہے؟ امیر حمزہ کا نام ہے سید الشہداء۔ آج بھی جو جاتے ہیں، جو خوش نصیب زیارتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں وہ خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، پر خوشبو بھی انہی کو آتی ہے جن کے اندر کے مسام کھلے ہوں، جنہوں نے محبت اور ذوق کے جام پیے ہوں، جنہوں نے ایمان کی لذت چکھی ہو، ان کو یہ خوشبوئیں بھی آتی ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جن کو نظر بھی آتا ہے، جو صاحب بصیرت بھی ہیں، صاحب بصارت کے ساتھ ساتھ صاحب بصیرت بھی ہیں۔ پروردگار عالم انہیں یہ نظارے بھی کراتا ہے۔ پھر آگے صالحین، یہ کون ہے؟ یہ وہ صالحین ہیں جو انعام یافتگان بندگان خدا ہیں، جو نیک ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، حساب کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں برزخی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ صالحین و صالحات ہیں۔ جو یہ نماز ہو رہی ہے، نماز، اور آگے نماز چل رہی ہے، باری تعالیٰ آگے جا کے جب آپ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، باری تعالیٰ مجھے ان کے راستوں پہ چلانا، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، نام یافتگان بندگان خدا، ان کے راستے پہ چلانا، ان کے راستے پہ مجھے نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو خفا ہوا۔ اب میں بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں، پھر میں واپس اپنے مضمون پہ اس پوائنٹ پہ آؤں گا کہ یہ جو نبیین ہیں، انعام یافتگان بندگان خدا، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، چونکہ ہمارا شہادت امام حسین کا موضوع ہے، ہم اس میں سے لیں گے، عکس کریں گے سورہ فاتحہ سے، انعام یافتگان بندگان خدا سے، کہ انعام یافتہ ہوتے کون ہیں اور ہیں کون ہیں۔ ہر ایک کو جو نسبت ملی، ہر ایک کو جو فیض ملا، ہر ایک کو جو برکت ملی، کوئی روئے زمین کا کوئی ایسا بندہ نہیں جسے در دولت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سب کچھ پھوٹا ہے. شہادتیں بھی وہاں سے پھوٹی، صدیقیت بھی، سچائیاں بھی وہاں سے پھوٹی، اور شہادتیں بھی، صدیقیت بھی، اور صالحیت بھی. جو صالحیت ہے، نیکی ہے، صالح ہونا ہے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود سے، آقا کی ذات سے، اور آقا کی یا اللہ زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں ان گوشوں سے یہ سب کچھ پھوٹا، جو لیسن رہتی دنیا تک مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، کافر بھی آج یہ کہتے ہیں اگر کوئی دنیا میں عظیم لیڈر ہے، عظیم قائد ہے، تو وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. لیڈر وہ ہیں، فالو ان کو کرنا ہے. تو پھر جو ان کی ذات کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا، جتنا ہم جانتے تو سب کچھ ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی پہچان میں فرق ہے. جانتا ہر کوئی ہے، آج جاننے کا مسئلہ نہیں ہے. آج کا دور علمی دور ہے. آج آپ اسٹوڈنٹ کو اٹھائیں، نالجبل لوگ ہیں. اب بحمد اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں، بہت سے جاننے والے اس دور میں، اس زمانے میں پائے جاتے ہیں. اہل علم ہیں، علم کا راستہ کھلا ہے، میدان کھلا ہے. کوئی سائنس میں جا رہا ہے، کوئی میڈیکل میں جا رہا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جا رہا ہے، سب کے لیے باب کھلے ہیں. مگر بات ہے کہ پہچان کی، کہ پہچان کرو. ہم پہچان سے مار کھا جاتے ہیں. تو جو جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے، جو پہچانتے چلے گئے وہ ایمان میں اتنے مضبوط ہوتے چلے گئے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل، ابو لہب وہ بھی دیکھتے تھے، اور ادھر وہ پاک ہستیاں، وہ پاک صحابہ کرام، وہ سچے صحابہ کرام، سچے جن کے نام کے ساتھ سچائی کے لقب لگتے ہیں، جن کے ساتھ ایک جرت کے لقب لگتے ہیں، جو حیا کے پیکر ہیں، اور جو مولا علی شیر خدا جیسے ایک جرت مند طاقتور ہستیاں ہیں. یہ سارے اشرا مبشرہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ سب نے فیض لیا حضور پاک کی ذات سے. انہوں نے پہچان بھی لیا. جب پہچان لیا تو پھر آپ کو وہ جو کو محنت کرتا گیا اور اپنے اپنے نصیب کھلواتا گیا اور فیض پاتا گیا اور ترقیاں کرتے گئے سارے کے سارے. پھر سید الشہداء امیر حمزہ جو شیر تھے، جنہوں نے آقا کریم کا ساتھ دیا. پھر سیدنا ابو طالب تھے، جنہوں نے حضور پاک کا ہر موقع پہ ساتھ دیا. امام بخاری، ان کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث لائے، ان سے حدیث روایت کی ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری جیسی ہستیاں اس دور میں، اب ہم امام بخاری 100-200 سال کی ہستی تو نہیں ہے، وہ تو آج سے کئی 100 سال پہلے، کئی صدیاں پہلے ہوئے. امام بخاری جب بخاری شریف لکھی گئی، اس وقت وہ حضرت ابو طالب سے حدیث روایت کر رہے ہیں. یہ نکتہ چھوڑے جا رہا ہوں اہل محبت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ اس پہ غور کیجیے گا کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا، کہ جو حضرت ابو طالب سے حدیث روایت کر رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو حدیث سے پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر آگے چلیں کہ انہوں نے اتنا ساتھ دیا، ان کو پہچان تھی آقا علیہ السلام کی. پھر انہوں نے قربانیاں دی، جنگیں لڑیں. وہی قربانیاں، جنگیں چلتی چلتی آگے خاندانی چپکلش بھی چلتی رہی، اور ایک طبقہ بنو امیہ کی طرف تھا، اور ادھر قریش خاندان اور ہاشم خاندان، یہ چلتے رہے.
چلتے چلتے مارکہ کربلا پہ آ جاتے ہیں سیدھا، تاکہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز، آج ہم نے گفتگو کرنی ہے مولا علی اکبر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پر، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا تھا۔ ایک لقب بڑا مشہور ہے آپ کے بارے میں، آپ شبیہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور اپنے خاص کرم سے حضور پاک کی شبیہ بنایا، سر سے لے کر پاؤں تلک تنویر ہی تنویر ہے۔ اللہ اکبر، ویسی تنویر تھے، ایسا حسن تھے کہ جب کسی نے بھی حضور پاک کی زیارت کرنا ہوتی، ان شہزادوں کو دیکھ لیتے تو آقا کی زیارت ہو جاتی۔ سبحان اللہ، یہ مقام، یہ مرتبہ ان مبارک ہستیوں کا تھا کہ مولا علی اکبر کا یہ مقام و مرتبہ تھا۔ ظاہری شرف، ظاہری حسن و جمال، ظاہری خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی عطا کر رکھی تھی آپ کو۔ اس وقت خیموں کے اندر جب شہزادے اور شہزادیاں موجود ہوتے تو جب کسی کا دل چاہتا کہ اداس ہوتا کوئی کہ آقا کریم کی زیارت کرے تو آپ ہی کی زیارت کیا کرتے۔ تاریخ سیر میں اور احادیث میں اور مورخین کے ہاں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ آپ حضور پاک کی شبیہ تھے۔ اللہ اکبر، ہماری خوش نصیبی، ویلس چینل والوں کی خوش نصیبی اور ناظرین آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اس ہستی کا ذکر سن رہے ہیں کہ جن کے ذکر سے آج بھی ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ یہ حضور پاک کا خاندان ہے، یہ سیدہ پاک بی بی کا خاندان ہے، یہ امام حسن حسین کی، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی۔ مولا علی اکبر، علی اکبر، اللہ تعالیٰ نے جو بلندی، جو شان کبریائی، وہ رب جس کو عطا کرے، والے پاک کے ایک ایک شہزادے کے پاس الگ الگ شانیں تھیں۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں مولا عباس کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باب الخوائج بنا رکھا تھا، اسی طرح مولا علی اکبر کے واقعہ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آتے ہیں، ملتے ہیں ایک وقفے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک شہادت امام حسین علیہ السلام اور مولا علی اکبر، ان مبارک نفوس قدسیہ کی شان میں ہم گفتگو کی سعادت اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، ہم مولا علی اکبر کا حلیہ مبارک پہ بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں نماز کے اندر درود پاک اور نماز کے مضامین جو چل رہے تھے اس میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں، تاکہ پھر ہم مولا علی اکبر کی شان میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کریں گے اور آج کا پروگرام اس پہ اختتام کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم نے سیدھا راستہ مانگا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کی حالت میں سیدھا راستہ مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انعمتا، جن پر میرا انعام ہوا ان کا راستہ. انعام کن پہ ہوا؟ وہ جو 4 طبقے آپ کو بتائے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان کے راستے پہ چلتے آنا، ان کے احکامات مانتے آنا تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یہ طریقہ کار ہے. یہ نماز کے اندر، یہ نماز چل رہی ہے، روزانہ ہم پڑھتے ہیں. اب نماز کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر آخر میں جا کے آخری آیت 7ویں یہاں ختم ہوتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے راستے پہ مولا ہمیں نہ چلانا. کن کے راستے پہ؟ جن پہ تیرا غضب ہوا. کن پہ غضب ہوا؟ نمرود پہ، حامان پہ، فرعون پہ، اور وہ جو ظالم ہیں اور یزید ہیں، ان پہ تیرا غضب ہوا. ان کے راستے پہ مولا ہمیں نہ چلانا، ہمیں ان کے راستوں پہ چلانا جو تیرے انعام یافتگان بندگان خدا ہے. اس کے بعد ہم کوئی صورت ملاتے ہیں نماز کے دوران. پھر جب ہم نماز پڑھتے جاتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اللہ پاک اپنی شان رحمت کے ساتھ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عاجزیاں میرے سامنے پیش کر رہا ہے. جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ہم رکوع سجود کرتے ہیں، اللہ اور خوش ہوتے ہیں. جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کریم اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. نماز کے اندر جو سجدے والی حالت ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے اللہ پاک کو، کہ اپنی جبین نیاز، اپنی عزت، اپنی ناک، اپنی ہر چیز اللہ کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں گھٹنے ٹیکنا، سرنڈر کر دیتے ہیں. مالک اس حالت سے اللہ پاک آسمانوں پر بڑے نازاں ہوتے ہیں، فرد خوشی کا اظہار فرماتے ہیں ملائکہ کے اندر کہ دیکھو میرا بندہ کیسے جھک گیا میرے آگے، کیونکہ وہ الہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے. اب جب اٹھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے 3 دفعہ اس کی تعریف کی، تعریف کر کے اٹھے. جب اتحیات پہ بیٹھے تو اتحیات پہ جب پہنچے تو پھر جا کے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہم حضور پاک کو یاد کرتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلام. پھر والا عباد اللہ صالحین، حضور پاک پہ سلام کہا. یہ نماز چل رہی ہے. اس کے بعد والا عباد اللہ صالحین، جو تیرے صالحین بندے ہیں ان پہ بھی سلامتی ہو. آگے پھر ہم پڑھتے جائیں نماز کو، دیکھیں سورہ درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی. جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں پھر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر حضور پاک کا ذکر، پھر حضور پاک کی آل کا ذکر. یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے شہداء کربلا والی ہستیاں جن کا نام مبارک یہاں نماز کے اندر درود پڑھا جا رہا ہے حضور پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک کی آل پر. جب یہاں تک پہنچے اس کے بعد اللہ نے فرمایا رک جاؤ، کچھ اور بھی آپ کے خاندان، آپ کے والدین، آپ کی ذریت، آپ کے بچے، آپ کی فیملی وہ بھی رہتی ہے، ان کا بھی ذکر کرے. جب ہم نے آخری دعا پڑھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سارا کچھ پڑھا. یہ نماز کے اندر والدین کا بھی ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کا بھی ذکر ہو رہا ہے، صالحین کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضور پاک کا بھی ذکر ہو رہا ہے، صالحین کا ذکر بھی ہو رہا ہے، آل پاک کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اپنے والدین کا بھی ہو رہا ہے، اپنی اولاد کا بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ سلام پھیر دی، نماز سے باہر آ گئے. ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم
تفرقہ بازی میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ نماز میں رب ہمیں جوڑ رہا ہے، یہ ساری توحید ہے، یہ سب توحید ہے۔ انبیاء کا ذکر کرنا یہ کوئی غیر اللہ والی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کے غیر ہوتے تو اللہ نماز کے اندر ان کو نہ رکھتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے انعام یافتگان بندگان خدا ہے، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، محبوب ہستیاں ہیں، ان کو اللہ پاک نے نماز کے اندر شامل کر لیا، اور عبادت رب کی ہو رہی خالصتاً اللہ کی عبادت۔ اس اللہ کی عبادت میں حضور پاک کا بھی ذکر، انبیاء کا بھی ذکر، صالحین کا بھی ذکر، آل پاک کا بھی ذکر، اور والدین اور اولاد کا بھی ذکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم گفتگو کا حصہ جو آج کا موضوع ہے، شہدائے کربلا والی ہستیاں، حضرت علی اکبر کا ذکر آپ کے سامنے کیا کہ آپ شبیہ حضور پاک تھے۔ جب کسی نے زیارت کرنی ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ان کو دیکھتے تھے، اور آپ ماشاءاللہ کڑیل جوان تھے، دراز قد تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو حسنی حسینی سادات ہیں، جو سیدہ کائنات کی فیملی ہے، جو آپ کا خاندان ہے، ان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ آج بھی جس طرح اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں ایک محسن علی نقوی صاحب ہیں، ان کا کلام ہے، اگر میں اس کے ایک دو شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ عرض کرتے ہیں، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نور، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نور، ارے وہ غرق ہو گا جو ہے دور اس سفینے سے۔ یہ شعری حالی نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آل پاک کے ساتھ محبت کرے، جو آل پاک کے ساتھ الفت رکھے، اس کا قلب اور روحی تعلق حضور پاک کی آل کے ساتھ رکھے، حضور پاک کی ذات کے ساتھ رکھے، تو وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، ارے اتار دے جسے آل نبی سفینے سے، ارے اتار دے جسے آل نبی سفینے سے۔ تو یہ ہستیاں اگر کسی کو اپنے سفینے سے، مطلب یہ ہے کہ اپنی محبت سے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، جو آل پاک اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتا ہے، دراصل
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے جو کشتی نوح کی مثال حضور پاک نے اپنی امت تک یہ بات پہنچائی حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے یہ حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ مثل سفینہ، میری آل پاک مثل سفینہ ہے، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجوں سے نوازے گا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ان کے ساتھ بغض رکھے، ان کے ساتھ عداوت رکھے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا انجام ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مولا علی اکبر کو وہ شان ملی کہ حضور پاک کی شبیہ مبارک تھے۔ اس کے بعد جب امام علی مقام نے انہیں روانہ کیا جانثاری کے لیے، آقا کے دین کے لیے، مولا حسین علیہ السلام کی اتباع کے لیے آپ جب گئے تو آپ نے ان کو امامہ باندھا، قد اتنا دراز تھا کہ آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر لگائے اور تھوڑا نیچے ہوئے، اور امام علی مقام نے آپ کو امامہ باندھا، اور ساتھ آپ پڑھتے جا رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون، ساتھ ساتھ امامہ باندھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ بے شک ہم بھی تیری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں، ہم بھی بے شک تیری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ امامہ باندھتے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے رخصت کیا تو خیمے میں سے پردے دار جو بیویاں تھیں تو پردہ بار بار ہٹتا تھا، بار بار پردہ ہٹتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ سب بیویاں اندر سے انہیں رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں باری باری کہ حضور پاک کی شبیہ جا رہے ہیں، مولا علی اکبر جا رہے ہیں کس شان کے ساتھ۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا بیٹے جب تک اب وہاں پہنچ نہ جائیں بار بار پیچھے مڑ کے ضرور دیکھتے جانا تاکہ آنکھیں چار ہوتی رہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جگرا چاہیے، بہت بڑا جگرا چاہیے، اپنے بچوں کی قربانی دینا، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی قربانی دینا، اور انہیں قربان گاہ کی طرف بھیجنا۔ کسی ہستی نے غالباً حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، غالباً ان کا شعر ہے کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے، واقعہ کربلا کو جب ہم بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کس طرح، اب دیکھیں ایک طرف قرآن پاک کی وہ آیت بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لن تبروا، کہ تم اس وقت تک نیکی کی گرد کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی من پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ تو ہر ایک کی من پسند قربانی اس کے درجے کے مطابق۔ ادھر امام علی مقام گروہ انبیاء ہیں تو ان کا امتحان ان کی شان کے لائق، اہل پاک ہیں وہ اپنے بچوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں اور دین کو بچا رہے ہیں اور دین کو طاقت دے رہے ہیں، دین کو حی کر رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں۔ اور اپنے نانا نے جو پیغام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور جو سیدہ کائنات نے اپنا مبارک دودھ مبارک ان کو شیر مبارک پلایا، اس شیر کی لاج رکھنے وہ ہستیاں جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر و کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ و بکرتم و اصیلا۔ وہ گئے بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ لڑے، دشمنوں کو واصل جہنم کیا، جس طرف جاتے بھیڑ بکریوں کی طرح بزدل آگے بھاگتے، اور آپ جب تلوار چلاتے درجنوں سینکڑوں ان کی گردنیں تن سے جدا کر دیتے۔
پھر بالآخر وقت آیا آپ کی شہادت کا، تو وہ جب بھی حملہ کرتے وہ دور سے حملے کرتے، بزدل، تیروں سے حملے کیے، تلواروں سے حملے کیے، نیزہ لگا، جب آپ کو نیزہ لگا تو آپ کے سینے میں لگا، آپ نے آواز دی یا اباتا، مولا حسین علیہ السلام اسی وقت دوڑے اور کہا ابا جان، یہ اگر سینے سے یہ پھل نکل جائے تو میں پھر جا کے ان کو سبق سکھاؤں، مگر جیسے ہی آپ نے وہ نیزہ کھینچا، پھل کھینچا، اور آپ کی روح کفے سے انسری سے نکلی، پرواز کر گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ ایسے کڑیل جوان کو جب امام علی مقام اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لائے تو راوی بیان کرتے ہیں، مورخ بیان کرتے ہیں، احادیث میں مضامین آئے ہیں کہ ان کے پاؤں اس طرح زمین پہ لگ رہے تھے۔ جب خیمے میں لے کر آئے تو بیویاں تھاڑے مار کر رو پڑی، انہوں نے کہا کہ جب مولا لینے گئے مولا حسین علیہ السلام تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، جب لے کر آئے تو سارے سفید ہو چکے تھے۔ ایسا غم، اندوناک غم کا، وہ جو آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ سب برداشت کیا اپنی ذات کے اوپر، اس وقت بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے۔ آج اسی ذکر کے ساتھ ہم اس دعا کے ساتھ کہ لی ہمستن اطفی بہا ہر وبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ ہم سب کی کاوشوں کو، پوری ٹیم ہماری اس کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے، اس چینل کو اور برکت عطا فرمائے، جنہوں نے یہ پیغام کربلا سب دنیا تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔